سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن الخلق برہان کرم الآراق، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم ملت، تمام ناظران کرام، آج یہ مجلس جو یہاں پر آن لائن برگزار ہو رہی ہے، یہ مجلس مادر سرکار ابو الفضل عباس جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ جو مومنین اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، اس ذکر کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم ان تمام مومنات کی تمام حاجات کو اور تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ تمام کی تمام بحق مولا مشکل کشا آسان فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے والدین کی، ماں باپ کی تمام خصلتیں، تمام رنگ روپ شباہتیں ورثے کے طور پر اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے والدین کا اخلاق اور والدین کا کردار ورثے کے طور پر ان کی نسلوں، ان کی اولاد، ان کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کے آئینہ کردار میں گھر والوں کا کردار دیکھا جاتا ہے، گھر والوں کا اخلاق دیکھا جاتا ہے۔ بچے کو دیکھ کر، اس کی تربیت کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی پرورش کو دیکھ کر ہم معاشرے والے گھر کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے گھر کا طور طریقہ کیا ہے، اس کے گھر والوں کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس قول کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، مولا فرماتے ہیں کہ حسن الاخلاق برہان و کرم الآراق، کہ بہترین اخلاق، بہترین صفات، بہترین عادتیں بہترین نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا فرمایا میرے مولا نے کہ جو بہترین عادتیں ہوتی ہیں، جو بہترین صفتیں ہوتی ہیں، جو اچھا اخلاق ہوتا ہے، یہ اچھا اخلاق کس چیز کا پتہ دیتا ہے، کس چیز کے بارے میں کی طرف اشارہ کرتا ہے؟
बेहतरीन नस्ल की तरफ इशारा करता है कि इस बंदे का ताल्लुक बेहतरीन नस्ल से है, इस बंदे का ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से है, इस बंदे का ताल्लुक बेहतरीन घराने से है। तो ये अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक हमें बेहतरीन नस्ल की निशानदही करता है। और चूँकि ये आज की मजलिस जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से, वफ़ात के उन्वान से बरगुज़ार हो रही है, अक्सर उलमा का ये रविश रही है, ये तरीका रहा है कि जब भी एक शहरुद्दी नाम के आयतुल्लाह हैं, उनका तरीका और बयान ये रहा है कि जब वो कहते हैं कि जब भी मैंने कोई मुश्किल मेरे सामने पेश आई और उसका मुझे राह हल नज़र नहीं आया, तो मैंने 100 मरतबा सलवात पढ़ी और उन सलवात को जनाब उम्मुल बनीन की खिदमत में हदिया कर दिया। जैसे ही हदिया कर दिया तो जो मेरी मुश्किल थी वो फ़ौरन आसान हो जाती थी। आखिर क्यों ना आसान हो, इसलिए कि उम्मुल बनीन मौला मुश्किल कुशा की ज़ोजा हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। तो गौर फरमाया आपने, तो जो बड़े बड़े आयतुल्लाह, बड़े बड़े मुज्तहिदीन किराम का ये तरीका रहा है कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आती थी तो आप सलावात का हदिया जनाब उम्मुल बनीन की खिदमत में करते थे और उनके तवस्सुल से अपनी मुश्किल को आसान करते थे। क्यों? इसलिए कि जनाब उम्मुल बनीन किसकी ज़ौजा है? मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। तो हमारे उलमा ने जनाब उम्मुल बनीन के बारे में लिखा है, कुछ इबारतें लिखी हैं, मुझे ज़्यादा आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं करना, चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। तो हमारे उलमा ने लिखा, जो जनाब उम्मुल बनीन की खसूसियतें, जनाब उम्मुल बनीन की सिफ़ातें बयान की हैं, तो लिखा है कि शायरतुन फसीहतुन वहया मिन बैतिल अरीक़। फरमाते हैं हमारे उलमा ने लिखा, क्या लिखा? लिखा है कि जो जनाब उम्मुल बनीन थी, इनका ताल्लुक शरीफ घराने से था, इनका ताल्लुक ख़ानदान से था, एक अच्छे ख़ानदान से था, शरीफ ख़ानदान से था, ऐसे घराने से था कि जहाँ शराफत इंसानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही थी। देखिए, बहुत ही तवज्जो करने की बात है, जहाँ शराफत इंसानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही थी, उस घराने से जनाब उम्मुल बनीन का ताल्लुक था। यानी उम्मुल बनीन किसी मामूली घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि शरीफ तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती थी। जनाब उम्मुल बनीन बेहतरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। और ये हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों के लिए कहा जाता है, जब हम किसी को देखते हैं, किसी अच्छे संजीदा इंसान को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो साहब हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि बेहतरीन ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। ये हम आम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये साहब ख़ानदानी हैं। गौर कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि ये जो साहब हैं ये ख़ानदानी हैं। तो ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं कि ये ख़ानदानी है, ये ख़ानदानी है, तो जनाब उम्मुल बनीन इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यानी ये जो इस्तिलाह हम बोलते हैं, तो जनाब उम्मुल बनीन ख़ानदानी थी, ख़ानदानी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, शरीफ तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसीलिए जब जनाब उम्मुल बनीन की सिफ़ात को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को हमारे उलमा ने कलमबंद किया है, तो जनाब उम्मुल बनीन के बारे में आगे हमारे उलमा ने ये लिखा कि कानत मिनन निसाइल फाज़िला वले आरिफ़ाते बिहक़ अहले बैत। क्या लिखा? यानी जितने भी इम्तियाज़ हैं, जितनी भी फजीलतें हैं जनाब उम्मुल बनीन की, जितनी भी जो है वो फ़ज़ाइल हैं जनाब उम्मुल बनीन के, उन तमाम फ़ज़ाइलों की बुनियाद ये है, उलमा लिखते हैं, उन तमाम फ़ज़ाइलों में बड़ी फ़जीलत जनाब उम्मुल बनीन की ये है कि जनाब उम्मुल बनीन आशिक़ अहले बैत थी। गौर किया आपने, सबसे बड़ी फ़जीलत जनाब उम्मुल बनीन की क्या है कि जनाब उम्मुल बनीन
आशिक अहले बैत थी। फिर आगे उलमा लिखते हैं वल आरिफात, और इरफान अहले बैत जिसको हो वो जनाब उम्मुल बनीन है। यानी हर एक को अहले बैत का इरफान नहीं होता, हर एक को अहले बैत की मार्फत नहीं होती, लेकिन जनाब उम्मुल बनीन उस अजीम हस्ती का नाम है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये वो हस्ती है, ये आरिफ अहले बैत हैं। यानी जिसको आरिफ अहले बैत यानी जिसको अहले बैत का इरफान है वो है जनाब उम्मुल बनीन। इतनी अजीम शख्सियत है जनाब उम्मुल बनीन। सबसे बड़ी फजीलत उलमा ने क्या लिखा? उलमा ने लिखा कि इनकी सबसे बड़ी बुनियादी फजीलत ये है कि आप आशिक अहले बैत थी, आप आरिफ अहले बैत थी, आपको इरफान अहले बैत हासिल था। कानत मिनन निसाइल फाजिला बल आरिफात बहक़ अहले बैत कमा कानत फसीहतन बलीगतन लसेनतन वरेअतन। फिर लिखा कि आप फसी थी। फसी यानी आपके पास फसाहत पाई जाती थी, फसाहत आपके कलाम में फसाहत थी, आप फसी थी। बलीगतन आपके बयान में बलागत थी। हम कहते हैं कि फला साहब बड़े फसी हैं, बड़े बलीग हैं, तो उलमा ने लिखा कि आप फसाहत आपके कलाम में थी, बलागत आपके कलाम में थी, आप फसी थी, आप बलीग थी। लसेनतन आपको बोलने का हुनर था। देखिए हर एक के पास बोलने का हुनर नहीं होता है, हर एक के पास बयान करने का हुनर नहीं होता है, हर एक के पास अपनी बात पहुंचाने का हुनर नहीं होता है, हर एक के अल्फाज में फसाहत नहीं होती। लेकिन जनाब उम्मुल बनीन वो हैं कि जिनके बयान में फसाहत भी है, जिनके बयान में बलागत भी है, जिनके पास बोलने का हुनर भी है। यानी आप बोलना जानती थी, आप अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, आप अपनी बात पहुंचाना जानती थी कि अपनी बात को पहुंचाया कैसे जाता है, अपनी बात को दिलों में उतारा कैसे जाता है, अपने अल्फाज को दिलों में जगह कैसे दी जाती है, ये आप जानती थी। क्या फरमाया उलमा ने, क्या लिखा? लसेनतन आपके पास बोलने का हुनर था। बहुत बड़े बड़े उलमा होते हैं लेकिन उनके पास बोलने का हुनर नहीं होता। और कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने फरमाया, जहाँ अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की, मैं जहाँ रहमान कहा, रहीम कहा, सूरह रहमान में अल्लाह ने अपने आप को कहा अर रहमान अल्लमल कुरान, यानी जहाँ अल्लाह ने कहा कि मैं रहमान हूँ, मैंने कुरान सिखाया, वहीं आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लमहुल बयान, मैं वो अल्लाह हूँ जिसने इंसानों को बयान सिखाया, यानी हुनर बयान दिया। तो ये जो अल्लाह ने कहा कि मैंने हुनर बयान दिया, यानी बयान करने का हुनर हर एक के पास नहीं होता, लेकिन जनाब उम्मुल बनीन वो हैं लसेनतन कि जिनके पास बोलने का हुनर है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हैं जनाबे उम्मुल बनीन की शख्सियत। क्या फरमाया उलमा ने कि बेहक आरिफात बेहक अहल बैत, अहल बैत की मार्फत थी जनाबे उम्मुल बनीन को। कमा कानत फसीहतन बलीगतन लसेनतन, आप फसी हैं, आप बलीग हैं, आपके पास बोलने का हुनर है। वज़ादा तक़ियतिन वज़ुहदिन व इबादतिन, और आप तकी हैं, साहिब तकवा हैं, आप जाहिदा हैं। व इबादतिन, और आप साहिब इबादत हैं, आप अहले इबादत हैं, इबादत करने वाली हैं, अपने माबूद को सजदा करने वाली हैं। ये हैं जनाबे उम्मुल बनीन। कितनी अजीम शख्सियत। लेकिन उलमा ने लिखा कि सबसे बड़ी जो अजीम आपका जो इम्तियाज़ है, जो आपके फ़ज़ाइलों की बुनियाद है, वो यही है कि आप आशिक अहले बैत थी। मेरे अजीज़ों, जनाबे उम्मुल बनीन का बुनियादी फजीलत यह है कि आप सब कुछ थी, लेकिन जो बुनियादी है वो ये कि आप आशिक अहले बैत थी। इसी तरह हम भी जो कुछ हैं वो एक तरफ, लेकिन और जो कुछ नहीं है वो भी एक तरफ, लेकिन हाँ हम भी उम्मुल बनीन की तरह आशिक अहले बैत हैं।
ہم بھی عاشق مولا علی ہیں، ہم بھی عاشق مولا حسین ہیں، ہم بھی عاشق امام حسن ہیں، ہم بھی عاشق جناب ابو الفضل العباس ہیں۔ یہ اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس نے امام کی زیارت کی اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کو اتنے حج کا ثواب ملے گا، 70 حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی، معرفت کے ساتھ، پتہ نہیں ہمیں معرفت ہے یا نہیں، ہمیں اتنی معرفت نہیں ہے، لیکن جناب ام البنین کو عرفان ہے اہل بیت کا، جناب ام البنین کو معرفت ہے اہل بیت کی۔ تو جناب ام البنین فصیح ہیں، بلیغ ہیں، بولنے کا ہنر جانتی ہیں، اپنی بات پہنچانے کا ہنر جانتی ہیں۔ اسی ام البنین کے لیے ایک دن مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا انظر لی۔ اب یہاں پر بڑی توجہ کرنے کی بات ہے، کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں اپنے بھائی جناب عقیل سے انظر لی ابن امرأۃ قد ولدتها الفحولۃ من العرب۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرنا کہ جسے کسی نر نے پیدا کیا ہو۔ دیکھیے بہت ہی بڑا جملہ ہے، الفحولۃ من العرب، جسے عرب میں سے کسی یعنی بھگوڑے نے پیدا نہیں کیا ہو، جو کسی بھاگنے والے کی اولاد نہیں ہو، بلکہ کسی شجاع کی اولاد ہو، جو کسی نر کی اولاد ہو، ایسی عورت کا میرے لیے انتخاب کرنا۔ اب جب یہ کہا ہے کہ میرے لیے ایسی عورت کا، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بی بی کا انتخاب کرنا کہ جس سے مرد نے جنا ہو، نر نے جنا ہو، ایک شجاع نے جنا ہو، تو اب یہاں کہتے ہیں، اب یہ تو یہاں پر ملتا ہے کہ میرے لیے ایسی بی بی کا انتخاب کرنا، لیکن یہاں وجہ نہیں ملتی کہ آخر کیوں۔ اب دوسری کتابوں میں آیان النساء میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، یہ وجہ ہمیں ملتی ہے کہ جناب عقیل نے پوچھا ما تصنع بہا، جب جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے لیے ایسی بی بی کا انتخاب کرنا کہ جسے مرد نے پیدا کیا ہو، مرد نے جنا ہو، تو اس کے جواب میں جناب عقیل کہتے ہیں ما تصنع بہا، آخر آپ اس سے چاہتے کیا ہیں؟ یعنی آپ کا یہ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا یہ ایسا انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا آپ کے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں مقصد کتنا پیارا ہے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو آپ جملہ بول رہے ہیں کہ ایسی بی بی کا انتخاب میرے لیے کرنا جسے مرد نے جنا ہو، ما تصنع بہا، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اب میرے عزیزو، یہ ہمارا اصول ہے کہ جب بھی ہم اپنے معاشرے میں جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ خاندانی ہو، اور ہونا بھی خاندانی چاہیے۔ اس لیے کہ مولا علی نے کیا کہا کہ ایک ایسی بی بی کا انتخاب کرو میرے لیے کہ جسے مرد نے جنا ہو، جس کا خاندان اچھا ہو۔ تو ہمیں خاندان اچھا دیکھنا چاہیے، جب ہمیں کہیں تعلقات بڑھانے چاہیے، رشتہ داریاں کرنی چاہیے، تو ہمیں کیا دیکھنے چاہیے؟ ہمیں خاندان دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کا گھرانہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ والدین کے تمام صفات، جس طریقے سے ان کی جمال، ان کی خوبصورتی، ان کا رنگ اولاد میں منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا کردار بھی اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جب بھی کہیں رشتہ داری کریں، اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دھوکہ کھا لیا، ہمیں تو دھوکہ مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلاں صاحب کو اچھا سمجھتے تھے لیکن وہ تو اچھے نہیں نکلے۔ ہم ان کو اچھا سمجھتے تھے، ہم نے تو اچھا سنا تھا، ہم نے تو اچھا سمجھا تھا، ہم نے تو اچھا دیکھا تھا، لیکن اچھے نہیں نکلے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اچھا دیکھا تھا وہ کہاں اچھا دیکھا تھا؟ جو اچھا سمجھا تھا کہاں سمجھا تھا؟ گھر کا اچھا دیکھا تھا یا باہر کا اچھا دیکھا تھا؟ کہاں کا اچھا دیکھا تھا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کہاں کا اچھا دیکھا تھا۔ یہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین تم میں سے جو انسان گھر میں اچھا ہے وہی انسان باہر اچھا ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر کا اچھا ہوگا وہی انسان باہر کا اچھا ہو سکتا ہے۔ یعنی جو اپنے گھر میں اچھا نہیں وہ باہر بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے دیکھیں کہ کون انسان گھر میں کتنا اچھا ہے، اس لیے کہ جو انسان اپنے گھر میں اچھا نہیں ہو سکتا، اپنے فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، اپنے گھر والوں کے اچھا ساتھ نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے خون کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ انسان غیروں کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ انسان غیروں کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنی فیملی کا نہیں ہو سکتا وہ انسان باہر والوں سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی جو گھر میں اچھا ہے وہی باہر اچھا ہو سکتا ہے، جو گھر میں اچھا نہیں ہو سکتا وہ کہیں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمیں جو تعلق کرنا ہے وہ باہر والے انسان سے نہیں کرنا، ہمیں جو رشتہ کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، وہ جو گلی کوچے میں انسان ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پوچھا ہے، اس سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا، ہمیں اس سے رکھنا ہے جو گھر میں ہے، جو گھر میں موجود ہے، جو اپنی فیملی میں موجود ہے، جو اپنے والدین کے پاس موجود ہے، ہمیں اس سے رابطہ کرنا ہے، ہمیں اس سے نسبت رکھنی ہے۔ تو اب ہم اسی لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اچھے انسان تھے، ہم نے تو اچھا سنا تھا لیکن برا نکلے۔ تو آپ نے باہر کا اچھا دیکھا، اندر کا اچھا نہیں دیکھا۔ تو جب بھی کہیں تعلق کریں، رشتہ ڈھونڈیں، نسبت بڑھائیں، تو دیکھیں کہ گھر میں کون اچھا ہے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرو کہ جسے جو ہے کس نے پیدا کیا ہو؟ مرد نے پیدا کیا ہو، نر نے پیدا کیا ہو، عرب کے نر نے پیدا کیا ہو۔ تو جناب عقیل فرماتے ہیں ما تصنع بہا، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ مولا کا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجو ان اتزوجہا لتلد لی غلاما فارسا شجاعا ینصر ولد الحسین فی طف کربلا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس شادی کے نتیجے میں اللہ مجھے ایک ایسا شجاع بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ ہو گئی بات، بس میں نے سمیٹا جملوں کو، اس سے زیادہ مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ شادی کا کیا مقصد بتایا؟ اونن للحسین ینصر ولد الحسین فی طف کربلا، جو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کی نصرت کرے، میرے بیٹے کی مدد کرے۔ تو مولا علی کی شادی کا مقصد تھا نصرت امام مظلوم کربلا، امام حسین کی مدد کرنا۔ عزیزو، آج جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں ہر مجلس میں، ہر محفل میں، لبیک یا حسین، تو یہ نصرت حسین ہے۔ تو ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم امام حسین کی کتنی نصرت کر رہے ہیں، یعنی امام حسین کے مشن کو ہم کتنا آگے لے کر چل رہے ہیں۔ امام حسین کے مقصد کو آگے لے کر چلنا، یہ امام حسین کی مدد ہے، یہ امام حسین کی نصرت ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے شادی کی اس مقصد کے لیے تاکہ امام حسین کی مدد ہو سکے۔ تو ہمیں بھی عزیزو، ہر عزادار کو، ہر امام کے چاہنے والوں کو ہر وقت اپنے امام کی مدد کے لیے کھڑا رہنا چاہیے، آمادہ تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے امام وقت کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ عزیزو، یہ وہ ہستی ہے جناب ام البنین کہ جب دلہن بن کر، حرم امیر المومنین بن کر مولا علیہ السلام کے گھر پر آئی ہیں، تو جو نئی دلہنیں ہوتی ہیں جن کی شادی ہوا کرتی ہے تو وہ کسی سے کلام نہیں کرتی، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن جب جناب
ام البنین نے یہ محسوس کیا ہے، دلہن بنی ہے جناب ام البنین، جب یہ محسوس کیا ہے کہ زہرا کا گھر آ چکا ہے، زہرا کی ڈیوڑی آ چکی ہے، تو تمام لوگوں کو کہتی ہیں کہ رکو ذرا رکو۔ میں نے عرض کیا تمام جو نئی دلہن ہوتی ہیں وہ کسی سے کلام نہیں کرتی، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن ہمارے کروڑوں سلام ہوں جناب ام البنین کی ذات پر کہ جب محسوس کر لیا کہ جناب زہرا کی ڈیوڑی آ چکی ہے، آپ کا دروازہ آ چکا ہے، تو کہتی ہے رکو۔ تمام لوگ رک جاتے ہیں، تمام بنی ہاشم رک جاتے ہیں۔ جناب ام البنین ڈولی سے نیچے اترتی ہیں اور اترنے کے بعد سب سے پہلے جناب سیدہ کے چوکھٹ پر سر رکھتی ہیں، اپنے سر کو چوکھٹ پر جھکا دیتی ہیں، اپنے سر کو جناب زہرا کے دروازے پر رکھتی ہیں اور سر رکھ کر کہتی ہیں کہ اے زہرا کے دروازے، گواہ رہنا کہ میں نے پہلے قدم نہیں رکھا، پہلے سر رکھا ہے۔ میں نے قدم نہیں رکھا، میں نے سر رکھا ہے، میں سر کے بل یہاں پر آئی ہوں۔ جب جناب ام البنین اندر گھر میں داخل ہوتی ہیں، مسند بچھائی جاتی ہیں، مسند پر تشریف فرما ہوتی ہیں جناب ام البنین، ادھر سے بچے آتے ہیں، ہر بچہ آ کر کہتا ہے اماں سلام، اماں سلام، اماں سلام۔ جناب زینب آتی ہیں، کہا اماں سلام۔ جناب ام کلثوم آتی ہیں، کہا اماں سلام۔ جناب امام حسن آتے ہیں، کہا اماں سلام۔ امام حسین آتے ہیں، کہا اماں سلام۔ ہر بچے نے کہا اماں سلام۔ تو اس وقت جناب ام البنین فرماتی ہیں، دیکھیے میں نے پہلے ہی جملہ عرض کہا کہ جناب ام البنین وہ ہیں کہ جنہیں اہل بیت کا عرفان ہے، جنہیں امام حسن کا عرفان ہے، جنہیں امام حسین کا عرفان ہے، جنہیں جناب زینب کا عرفان ہے۔ جب سب بچوں نے آ کر سلام کیا تو جناب ام البنین فرماتی ہیں اے زہرا کے بچوں، میں یہاں تمہارے گھر تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، بلکہ تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ ہمارے کروڑوں سلام ہوں جناب ام البنین پر۔ شادی کر کے جب آئی ہیں گھر میں مولا علی کے، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ام البنین کی آغوش میں وفا کا قرآن نے نزول فرمایا۔ جناب عباس دنیا میں آئے، جناب عباس دنیا میں آ گئے۔ عزیزو دو جملے کہنا چاہتا ہوں، جناب عباس دنیا میں آ گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے جناب عباس کھڑے ہوئے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے جناب عباس کو قریب بلایا اور آستین الٹنے کے بعد جناب عباس کے بازوؤں کو چومنے لگے، مولا ہاتھوں کو چومنے لگے جناب عباس کے، اور صرف چوما نہیں، چوما تو اچھی بات ہے، چوما نہیں صرف بازوؤں کے بوسے نہیں لیے، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مولا علی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، روتے جاتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے جاتے تھے۔ یہ منظر جناب ام البنین کھڑی دیکھ رہی تھی، کہتی ہیں مولا آپ میرے بیٹے کے، آپ عباس کے بازوؤں کو چوم رہے ہیں، اچھی بات ہے آپ بازوؤں کو چوم رہے ہیں، لیکن میرے آقا آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ظلم میرے عباس کے ہاتھوں پر ہونے والے ہیں، میں ان ظلموں کو دیکھ کر رو رہا ہوں، میں ان ظلموں کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ کہا میرے عباس کے ہاتھوں پر کون سے ظلم ہوں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں ام البنین یہ عباس کے بازو نہیں ہوں گے، عباس کے بازو کٹ جائیں گے، عباس کے بازو جدا ہو جائیں گے۔ ارے میدان کربلا میں ہر ایک جو بھی حسین کی نصرت کرنے والا گھوڑے سے گرے گا، جب گرے گا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے گا، لیکن جب میرا لال عباس گھوڑے سے گرے گا تو منہ کے بل زمین پر آئے گا۔ اجرکم اللہ زادارو، یہی سبب ہے کہ جب مدینے میں بشیر آیا ہے منادی کرنے کے لیے کہ اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ جب یہ جملہ جناب ام البنین نے سنا، کہا کیوں مدینہ رہنے کے لائق کیوں نہیں رہا؟ کہا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں فرزند رسول شہید ہو گئے،
فرزند رسول کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئے۔ پر یہ کہنا تھا، ام البنین کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، فرزند رسول شہید ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ فرزند رسول کے ساتھ میرا عباس بھی تھا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ عباس زندہ ہو، فرزند رسول شہید ہو جائے؟ ناممکن ہے کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے قریب آ سکے۔ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، جب حسین شہید ہوئے تو اس وقت عباس نہیں تھے، عباس شہید ہو چکے تھے۔ ام البنین کہتی ہے ذرا یہ تو بتا کہ میرا عباس شہید کیسے ہوا؟ کہا بی بی سب سے پہلے آپ کے بیٹے کے بازو شہید ہو گئے، ایک بازو شہید ہوا، پھر دوسرا بازو شہید ہوا، منہ کے بل زمین پر گرے۔ جناب ام البنین نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کرنا، مجھے یقین تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے فرزند رسول حسین شہید نہیں ہو سکتا، رسول کا بیٹا شہید نہیں ہو سکتا۔ حسین تو شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات۔